कुदरत ने कौमों के अरूज व ज़वाल के लिए कुछ कायदे कानून बनाए हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जमीन के खुदा आसमान के खुदाए वाहिद को ललकार कर अपनी खुदाई का ऐलान कर दे, जब बेगुनाहों का कत्लेआम हो, बड़ी बड़ी आबादियां बेघर कर दी जाएं, और जब कौम के तमाम तबकात मुत्तहिद हों, एक माकूल तादाद तब्दीली और कुर्बानी देने पर भी आमादा हो, जान हथेली पे रखने वाला लीडर मौजूद हो और करोड़ों लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करता है। इसके बाद जालिमों के दिन गिने जा चुके हैं। इस निजाम ने रुखसत होना है, बस आप इंतजार करें। इसी अक्टूबर में आपको अशराफिया का गठजोड़ मजीद ब्लंडर्स करते नजर आएगा और इसी के नतीजे में सरेंडर होगा। पाकिस्तान के ताज़ा तहरीन बहरान पे मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क वेंटिलेटर पर है। रियासत है कि दम तोड़ रही है। 24 करोड़ लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत में से किसी एक का इंतखाब नागुज़ीर हो चुका है। आइन आखिरी सांसें ले रहा है। एक तरफ 3 गोरकन हैं जो एक कुशादा कब्र खोद रहे हैं ताकि इस जिंदा लाश को दफन कर सके। ये 3 गोरकन ऐसे नहीं कि आप इन्हें ना जानते हो। पहला वो है जो ताकत का तवाज़न हमेशा डंडे के जोर पर अपने हाथ में रखता है। दूसरा वो गिरोह है जो 40 बरस से इक़्तिदार के मज़े ले रहा है, आज भी फार्म 47 की जाली हुकूमत बनाकर हुकूमत पर नाजायज़ कब्जा जो है वो करके बैठा हुआ है। तीसरा वो है जिसके हाथ में तराजू है, एक तरफ डंडे वाला, दूसरी तरफ कुर्सी वाला और तीसरी तरफ तराजू वाला। ये तीनों कब्र खोदने में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी तरफ वो मसीहा है जो जेल में पड़ा है लेकिन कमाल मज़ाहिमत की एक तारीख रकम कर रहा है। गोरकन है, कब्रें हैं, बार बार खोदी जा रही हैं, मुर्दे दफनाए जाते हैं और फिर उन्हें बेचकर नई कब्रें तैयार की जाती हैं। आज के विलाग में देखते हैं कि तीनों गोरकनों और इस मसीहा के दरमियान जंग में किसकी जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ वजाहतें ज़रूरी हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के माया नाज रिपोर्टर्स ने हाल ही में एक तज्ज़िये में आज काजी फायज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट और 1997 में सजाद अली शाह की अदालत उज़्मा में कुछ मुमासलतें तलाश की हैं और जोश और जज्बात में ये कह गए कि काजी फायज़ ईसा और सजाद अली शाह में कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क है जनाब, बहुत बड़ा फ़र्क है। हालात भी मुख्तलिफ हैं, इश्यूज़ भी मुख्तलिफ हैं और असूलों की जंग भी मुख्तलिफ है। अगर मवासलत है तो सिर्फ ये कि सजाद अली शाह अक़लियत में थे और सुप्रीम कोर्ट के बेशतर जजेस उनके खिलाफ थे। आज भी काजी फायज़ ईसा भी अक़लियत में है और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज उनके खिलाफ हैं। दूसरी बड़ी मवासलत यह है कि कल भी इस फसाद के पीछे नवाज शरीफ थे और आज भी अफरा तफरी और आइन से खिलवाड़ में नवाज शरीफ हैं। इन दो मुश्तरका पहलुओं के सिवा मैं आपको दर्जनों बातें ऐसी बता सकता हूँ जिससे ये साबित होता है कि 1997 और 2024 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चंद एक का तज़किरा किया देता हूँ। नंबर 1, सजाद अली शाह अकेले खड़े थे। उनकी जंग नवाज शरीफ की मुतलक़ुल अनानी के ख़िलाफ़ थी। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ एक डिक्टेटर या अमीरुल मोमिनीन बनकर आइन को अपनी ज़ात के ताबे करना चाहते थे। 1997 में वो पाकिस्तान में वन मैन पावर शो चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि पार्लियामेंट, फौज, सदर, मीडिया सब उनके हुक्म के गुलाम हों। फौज न्यूट्रल नहीं थी, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जहांगीर करामत एक शरीफ आदमी था। उसने कोर कमांडर्स के मशवरे के बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को हल्लाशेरी देने से इनकार कर दिया था। हत्ता के वजीर आजम ने उन्हें इस्तीफा देकर घर जाने पर मजबूर कर दिया था। सदर फारूक लगारी आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत पार्लियामेंट को बरतरफ करके मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान कर सकते थे, यानी उनके पास ये इख्तियार था। वो ऐसा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ कर भी चुके थे, लेकिन 1996 में इस काम में उन्हें फौज की हिमायत हासिल थी। फारूक लगारी को नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ ये आर्टिकल इस्तेमाल करने के लिए फौज की हिमायत चाहिए थी, जो उन्हें नहीं मिल सकी। याद रहे कि नवाज शरीफ के पास 2/3 अक्सरियत थी और उन्होंने अपने मुर्शिद जनरल ज़िया की गई इस आईनी तरमीम यानी 58(2)B जिसके ज़रिए सदर पार्लियामेंट को बर्खास्त करके नए इलेक्शन का ऐलान करता था, इस तरमीम को नवाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन सजाद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में
یہ آئینی ترمیم بحال کر کے صدر فاروق لغاری کو واضح پیغام دیا تھا کہ وہ چاہیں تو حکومت برطرف کر دیں، جس پر عمل کرنے کے بجائے صدر فاروق لغاری نے ایوان صدر میں ایک پریس کانفرنس بلائی۔ عام تاثر یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ توڑنے کا اعلان کریں گے، لیکن ہم رپورٹرز جب پارلیمنٹ یعنی ایوان صدر پہنچے تو صدر فاروق لغاری نے استعفے کا اعلان کر دیا اور ایوان صدارت سے وہ چلے گئے۔ دوسری طرف میڈیا سجاد علی شاہ کے خلاف تھا، اسے نواز شریف خرید چکے تھے اور وہ نواز شریف کا حامی تھا۔ اس اعتبار سے سجاد علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ میں بہت فرق ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو فوج، حکومت، پارلیمنٹ، میڈیا سب کی حمایت حاصل ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں، جبکہ سجاد علی شاہ اسٹیبلشمنٹ کا غلام نہیں تھا، وہ تنہا تھا۔ نمبر 2، سجاد علی شاہ کے خلاف ان کے ساتھی ججوں کو پیسوں کے بریف کیس بھیج کر ان کے ضمیر خریدے گئے تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف جج اصولوں کی بنیاد پر آئین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو کچھ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، اس سے سپریم کورٹ بے دست و پا ہو جائے گی اور اس کی حیثیت ایک سیشن کورٹ کے برابر رہ جائے گی۔ سجاد علی شاہ کے ساتھی جج اس وقت اسٹیبلشمنٹ یعنی نواز شریف کے زیر خرید غلام تھے، آج قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف جج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ نمبر 3، یہ درست ہے کہ سجاد علی شاہ میرٹ پر سینئر جج نہیں تھے اور بے نظیر بھٹو کی پسند اور مرضی سے چیف جسٹس بنے تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ وہ مخالف ججوں کی درخواست پر فل کورٹ بنانے سے گریزاں تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ ججوں نے خود فل کورٹ بلانے کا فیصلہ کیا تو سجاد علی شاہ اپنا عمرہ دورہ چھوڑ کر اگلی فلائٹ سے وطن واپس آ کر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ سجاد علی شاہ سپریم کورٹ کے معاملات چلانے کی حد تک دودھ کے دھلے نہیں تھے، لیکن سجاد علی شاہ ایک صاف، اجلا اور شفاف کردار رکھنے والا سید زادہ تھا۔ اس نے بیوی کے نام پر بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی تھیں، اس لیے اسے منی ٹریل پیش کرنے کا بھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ سجاد علی شاہ پر ایسا کوئی الزام نہیں تھا کہ اس نے بے نظیر بھٹو کو کسی کیس میں ایسی فیور دی ہو جیسے حدیبیہ پیپر ملز میں نواز شریف کو قاضی فائز عیسیٰ نے دی تھی۔ وہ پیدل عدالت آنے کے ڈرامے بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور میں سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں موجود تھا۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے دبنگ اور سرفرے جرنلسٹ ارتھ شیف کاؤسی کو توہین عدالت کے کیس پہ طلب کر رکھا تھا۔ نواز شریف کے مایہ ناز وکیل خالد انور توہین عدالت کے اس کیس میں ارتھ شیف کاؤسی کے وکیل تھے۔ کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے قدر نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خالد انور سے کہا کہ آپ کے موکل معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو عدالت درگزر سے کام لے سکتی ہے۔ کریم کلر کے خوبصورت سوٹ اور اس سے میچنگ ہیٹ پہنے، ہاتھ میں چھڑی پکڑے جس میں ایک قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا، ارتھ شیر کاؤس جی نے دراز کر خالد انور کو اشارے سے اپنی بات سننے کے لیے کہا۔ خالد انور اپنا کان لے کے آئے کاؤس جی کے قریب اور دونوں میں کچھ سرگوشی ہوئی۔ خالد انور کھڑے ہوئے اور کہا، میلارڈ، آپ سے کس نے کہا کہ میرا موکل آپ سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ چیف جسٹس سجاد علی شاہ انتہائی شرمندہ ہوئے، لیکن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی طرح غصے، نفرت، انتقام اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ کیس کی کارروائی خاموشی سے آگے بڑھے اور بعد ازاں کاؤسی کو معاف بھی کر دیا۔ فائز عیسیٰ تو وکیلوں اور درخواست گزاروں کو روسٹم سے گھسیٹ کر عدالت سے باہر پھینکنے کے لیے پولیس بلا لیتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم نواز شریف جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے طلب کرنے پر بادل نخواستہ عدالت میں پیش ہوا تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ اسکائی بلیو شلوار قمیض اور نیوی بلیو ویسٹ کوٹ پہنے نواز شریف کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ سمیت ججوں کے احترام میں احتراماً کھڑا ہونا پڑا۔ نشست سنبھالنے سے پہلے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ نواز شریف کا خیر مقدم کیا اور انہیں تشریف رکھنے کا اشارہ کیا۔ کارروائی کے دوران قاضی فائز عیسیٰ کی طرح سجاد علی شاہ نے نواز شریف سے نظریں چرانے اور مسلسل اگنور کرنے کا ڈرامہ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک خوشگوار ماحول میں عدالت کی کارروائی تمام ہوئی۔ اس وضاحت کی آخری بات سب سے اہم ہے اور وہ یہ کہ بعد ازاں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا تختہ الٹنے والے نواز شریف نے ججوں کے صرف ضمیر ہی نہیں خریدے تھے بلکہ سپریم کورٹ پر باقاعدہ حملہ کیا تھا۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے بار بار قاضی فائز عیسیٰ پر جانبداری کا الزام عائد کر کے اپنے کیس نہ سننے کا مطالبہ کرنا اور پھر یہ مطالبہ پورا نہ ہونے کے باوجود عمران خان کے حوالے سے تمام کیسز میں ان کے خلاف فیصلے دیے جانے کے باوجود اور متعدد بار قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے عمران خان کے خلاف بغض، نفرت اور انتقام کے جذبات کے اظہار کے باوجود کیا اس کی عدالت پر عمران خان نے حملہ کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خواتین و حضرات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سجاد علی شاہ پر بھری عدالت میں ڈنڈا بردار نون لیگی گنڈوں نے حملہ کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی، وہ تنہا مقابلے پر کھڑے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ کو فوج، حکومت، پارلیمنٹ اور بکھرے ہوئے منقسم وکیلوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ دونوں کا موازنہ کیسے؟ سجاد علی شاہ کو مدت ملازمت میں توسیع یا کسی آئینی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی کوئی پرکشش ترغیب بھی نہیں دی گئی تھی، بس ان کا قتل مقصود تھا جو بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پایا۔ ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ اس لیے مطیع اللہ جان اور اسطور اور دیگر بھائیوں سے درخواست ہے کہ تاریخ کو درست طریقے سے دیکھیں، یعنی حقائق کو درست تناظر میں دیکھیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اکثریتی ججوں کا فل کورٹ بلانے کا ارادہ، میں فیصلہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی، بہرحال اگر فل کورٹ بلانے کا فیصلہ ہوا تو تب بھی یہ تمام جج اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک سجاد علی شاہ کے خلاف ضمیر فروش ججوں نے بغاوت کر کے عملی مظاہرہ کیا تھا۔ جب میں ضمیر فروش کہتا ہوں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سجاد علی شاہ کے خلاف تمام ججوں نے پیسے نہیں پکڑے تھے اور سعید الزمان صدیقی جیسے شریف النفس جج بھی موجود تھے، لیکن ایسے جج بھی اپنے چیف جسٹس کا تختہ الٹنے میں حکومت کی مدد حاصل کرنے کے بعد کسی حد تک کمپرومائز ہو جاتے ہیں، اور ہم نے بعد میں دیکھا کہ سپریم کورٹ پر حملے کے کیس میں علامتی سزائیں دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا گیا تھا، اور یہ احتیاط برتی گئی تھی کہ حملہ کے منصوبہ سازوں یعنی نواز شریف اور شہباز شریف کا نام بھی نہ آئے۔ اس کیس میں تمام افراد کی شناخت سپریم کورٹ کے CCTV فوٹیج کی مدد سے ہوئی تھی۔ آج 9 مئی کے کیس میں عمران خان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کرنے والے CCTV فوٹیج سے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ 2 نمبری ہے، یہ 2 اولاپن ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ مجھے لگتا ہے، بلکہ لگتا کیا ہے، دیوار پر لکھی تحریر ہے کہ گورکنوں کا بزنس تمام ہونے والا ہے۔ موت کے سوداگروں کے مقابلے میں زندگی بانٹنے والا عمران خان آن کھڑا ہوا ہے۔ ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا خون کرنے والوں کے راستے میں امید اور حوصلہ دینے والا عمران خان چٹان بن کر کھڑا ہے۔ مایوسی کے اندھیرے پھیلانے والوں کے مد مقابل روشنی کا دیا جلانے والا عمران خان کھڑا ہے۔ زخموں پر نمک چھڑکنے والے سفاک حکمرانوں کو للکارنے والا، مرہم رکھنے والا عمران خان کھڑا ہے۔ مجھ سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اشرافیہ کے اس مضبوط گٹھ جوڑ کے مقابلے میں جیل میں پڑا ہوا عمران خان کامیاب بھی ہو سکے گا یا نہیں؟ میرا جواب ہاں میں ہے، اور اس کی وجوہات میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے اشرافیہ کے گٹھ جوڑ تمام ہتھ کنڈوں، جوڑ توڑ اور سازش کے باوجود ان کی ناکامی اور اس ناکامی پر برہمی، بدحواسی، الجھن، بے چینی، اضطراب اور پریشانی صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ عمران خان کو توڑ نہیں سکے، اس کے کارکنوں کو شکست نہیں دے سکے۔ 2 سال میں اشرافیہ کے اتحاد نے ایک دن بھی اطمینان سے نہیں گزارا۔ ان کی نیندیں حرام ہیں، ان کی چالیں ان پر الٹ پڑی ہیں۔ 10 اپریل 2022 کو صرف 33% حمایت رکھنے والا عمران خان آج 85% سے زیادہ حمایت رکھتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے صاف دکھائی دیتا ہے کہ حقیقی آزادی کی اس جنگ میں پاکستان کے عوام اور ان کے لیڈر عمران خان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے ساتھ اٹھنے والے تحریک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو 8 فروری کو خوف کے اس ماحول میں عوام جوک در جوک پولنگ اسٹیشنوں کا رخ نہ کرتے۔ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو جیل جانے والے کارکن اور خاص طور پر خواتین اس قدر استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکتی۔ آج 80 سال کی بوڑھی عورتیں سڑکوں پر جبر و استبداد کو جس جرأت اور بہادری سے للکار رہی ہیں، ایسا ممکن نہ ہوتا۔
اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی تو تحریک انصاف سے وہ سارا کچرا صاف نہ ہوتا جو گند کی شکل میں اپنی غرض اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو عمران خان باہر نہیں نکال سکتے تھے، لیکن قدرت نے ایسا بندوبست کیا کہ ضمیر فروش ایک لمحے میں پارٹی سے الگ ہو گئے۔ تیسری وجہ بڑی اہم ہے اور وہ ہے قیادت۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے کمزور اور گناہگار بندوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ اس تحریک کا لیڈر یورپ کے عیش قدوں میں اور تہذیب جدید کی کوکھ میں پلا ایک عام نوجوان ہے جو نہ تو عالم دین تھا، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ وہ تقویٰ اور پارسائی کا علمبردار ہے، نہ ہی کسی علمی اور دین کی خدمت پر معمول کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ محض ایک کھلاڑی تھا، ایک خوبرو نوجوان تھا، شہرت کی بلندیوں پر تھا، پھر اس نے سماجی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ ایک صحافی نے اس سے پوچھا تھا کہ جب آپ کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ میں اس مٹی سے بنا ہی نہیں ہوں، میرا اس میں کیا کام۔ اب ایک ایسے نوجوان کو سیاست میں آنا پڑا تو اللہ کی منشا تھی، اس کی اپنی مرضی تو نہیں تھی۔ اس کام کے لیے اسے چنا گیا تھا۔ جس نے اسے چنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے تنہا چھوڑ دے؟ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں تحریک پاکستان کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ عوام کی اتنی بڑی غالب اکثریت اور ایک اندازے کے مطابق 85% لوگ عمران خان کی تحریک، اس کے منشور اور اس کے پروگرام کے ساتھ ہیں۔ جب ایک تحریک مقبولیت کی اس انتہا تک پہنچ جائے تو اس کی کامیابی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ بے مثال قربانی، جرأت اور بہادری کی وجہ سے عمران خان کے مخالفین میں اب تبدیلی آ رہی ہے۔ فوج میں اس کے حامی تو پہلے ہی تھے، لیکن اوپر کے افسروں میں اس کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے فوج کی نقص پر پرکھنی ہو اور اس کو جانچنا ہو تو ہمیشہ اس کے ریٹائرڈ افسروں کے خیالات جاننے کی کوشش کریں، جن سے ان کے حاضر سروس جونیئر افسر دل کی بات کرتے ہیں۔ ججوں کی تقسیم آپ نے دیکھ لی۔ بیٹ والے کیس میں جو ڈنڈی ماری گئی اس پر فائز عیسیٰ کے مخالف ججوں کے بار بار کے ریمارکس، کیا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عدلیہ جیسے ادارے میں عمران خان کی فکر اور سوچ مقبول ہوئی ہے؟ مزید آپ کو اگلے چند ہفتوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اسٹیٹس کو کے حامی ججوں کے لیے مشکلات ان کے اپنے ہی ساتھی جج پیدا کریں گے۔ حمایت کی یہی سوچ بیوروکریسی اور میڈیا میں بھی پھیل رہی ہے۔ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں۔ قدرت کا کرشمہ اور معجزہ دیکھنا ہو تو مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کی حمایت میں کہے گئے چند جملے ہی عقل مندوں کے لیے اشارے کے طور پر کافی ہیں۔ خود حکمران جماعت میں عمران خان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں آپ کو ہر روز شدت نظر آ رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں آج ہی کی مثال لیتا ہوں۔ جمعے کے دن آج جب مظاہرے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو بڑے جلوس تھے، جیسے کے پی کے چیف منسٹر گنڈاپور صاحب جو جلوس لے کے آ رہے تھے وہ بھی بہت دور تھا، لیکن اسلام آباد کے اندر بہت بڑی تعداد میں تمام انٹریز سے عام لوگ، یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ جس جرأت اور بہادری کے ساتھ نکلے ہیں، پولیس کو انہوں نے پسپا کیا اور جس طریقے سے انہوں نے جرأت اور مردانگی سے مقابلہ کیا، جیسے عورتیں اور بچے اور فیملیز گھروں سے نکلی اور ڈٹ کر انہوں نے سڑکوں کے اوپر پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس کی نظیر آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ بار بار شہر کو کنٹینروں سے بند کرتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، شاہراہوں پر کیلے پھینکتے ہیں تاکہ گاڑیاں پنکچر ہو جائیں، موٹر ویز پر گڑھے کھودتے ہیں، موبائل فون، انٹرنیٹ اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس کو بند کرتے ہیں، عورتوں کو گھسیٹ کر وین میں ڈالتے ہیں، آنسو گیس پھینکتے ہیں، ربڑ کی گولیاں چلاتے ہیں، لاٹھیاں ڈنڈے برساتے ہیں، اوپر سے 9 مئی کا رونا روتے ہیں، اور پھر ہر روز آپ کو ایک نئے 9 مئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عوام ہے کہ جیسے قسم اٹھا چکے ہیں کہ اب چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے اسی میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے اسی میں عمران خان کی جیت نظر آتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک ہیلی کاپٹر میں جمعے کے دن اسلام آباد کی فضا میں چکر کاٹ رہے تھے اور یہ اطمینان کرنے چلے تھے کہ ان کے انتظامات کافی ہیں یا نہیں۔ ڈی چوک سمیت اسلام آباد کی تمام انٹریز پر انہوں نے اپنی فورسز کا جو حشر دیکھا، اس پر میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے ایک صاحب نے جو ان کے ساتھ تھے بتایا کہ محسن نقوی غصے سے ہاتھ ملتے رہے، دانت پیستے رہے
اور ہیلی پیڈ پر اتارتے ہی ٹیلی فون لائن پر گئے اور اپنے پنڈی والے باس کو انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ سر ہم مینج نہیں کر سکے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ سر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس آپشن پر فیصلہ کرنا چاہیے جس کے بعد یہ فیصلہ جس پر پہلے ہی مشاورت ہو چکی تھی کہ فوج کو طلب کر لیا جائے، عمل درآمد کا حکم جاری ہونے والا ہے. آخری بات یہ ہے کہ قدرت نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے کچھ قاعدے قانون بنائے ہیں. جب ظلم حد سے بڑھ جائے، زمین کے خدا آسمان کے خدائے واحد کو للکار کر اپنی خدائی کا اعلان کر دے، جب بے گناہوں کا قتل عام ہو، بڑی بڑی آبادیاں بے گھر کر دی جائیں، اور جب قوم کے تمام طبقات متحد ہوں، ایک معقول تعداد تبدیلی اور قربانی دینے پر بھی آمادہ ہو، جان ہتھیلی پہ رکھنے والا لیڈر موجود ہو، اور کروڑوں لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے. میرا ایمان ہے جو کچھ آج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ظالموں کے دن گنے جا چکے ہیں. اس نظام نے رخصت ہونا ہے، بس آپ انتظار کریں. اسی اکتوبر میں آپ کو اشرافیہ کا گٹھ جوڑ مزید بلنڈرز کرتے نظر آئے گا، اور اسی کے نتیجے میں سرنڈر ہوگا عوام کے سامنے، عمران خان کے سامنے.